अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन है और आज 23 मार्च भी है। 1940 में 23 मार्च के दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। लाहौर, जहाँ आज मीनार पाकिस्तान मौजूद है, यहाँ एक मुंतशिर कौम ने अपने नए घर का ख्वाब देखा और उसका एक नक्शा बनाया। कायद आज़म ने फरमाया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, इनके लिए दो अलग मुल्क होने चाहिए। और फिर इसी नज़रिए पर चलते हुए हमने 1947 में पाकिस्तान हासिल किया। बर सग़ीर का बंटवारा हुआ और अब तकरीबन 86 साल गुजर चुके हैं। हमें एक बार जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए कि जब पाकिस्तान मौरिज़ वजूद में आया और जो इसका मकसद था, पाकिस्तान को इस्लाम का किला कहा गया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हमेशा ये रही कि पाकिस्तान किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं और सबसे दोस्ती और अमन के साथ रहना चाहता है। और पाकिस्तान जो है वो इस्लामी दुनिया और उम्मत मुस्लिमा का, जैसे मैंने कहा कि किला तसव्वुर किया गया, इसको समझा गया और ये समझा गया कि हम उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद कर सकेंगे। तो आज जब हम देखते हैं कि भारत जो हमारा अज़ली दुश्मन है, जिसने कभी पाकिस्तान को कबूल नहीं किया, वो ख़ास तौर पर मई 25 के बाद की जो सूरत हाल है और इस वक्त उसकी जो कोशिशें हैं पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को, पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों को और किसी तरह से वो डैमेज करे, पाकिस्तान को डिस्टेबल करे। अफ़गानिस्तान जो एक और हमारा पड़ोसी है, बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान ने भी हमें अव्वल दिन तस्लीम नहीं किया था, लेकिन अफ़गानिस्तान को हमने हमेशा सपोर्ट दी, मदद दी। आज वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़मूम कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान को डिस्टेबल करने की और इस वक्त एक जंग की सूरत हाल है। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त एक जंग छिड़ी हुई है। लेबनान से लेकर ईरान तक बारूद की बू है, वहाँ पर जंग हो रही है और मुस्लिम ममालिक के दरमियान भी इस वक्त कशीदगी है। तो करारदाद पाकिस्तान की रोशनी में पाकिस्तान के वजूद में आने से अब तक का जो सफ़र है, पाकिस्तान किस मुकाम पे खड़ा है, क्या पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद रख सकता है, रखने की कोशिश कर सकता है। और एक ऐसे मौके पर ख़ासतौर पर मिडिल ईस्ट में जो जंग हो रही है, पाकिस्तान फ़रीक ना बने किसी जंग का और मुस्लिम दुनिया में जो ये एक फितना नज़र आ रहा है, क्योंकि अब जो इस जंग की डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं, क्योंकि अब एक दूसरे की ऑयल फील्ड्स पर हमले हो रहे हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे। मेहमानों की तरफ मैं आपको लेकर आता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अलवी साहब, आप दिफाई तजज़ियाकार हैं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, दिफाई तजज़ियाकार हैं सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नकवी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, आप भी तजज़ियाकार हैं। ईसा नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अलवी साहब, सबसे पहले तो आप फरमाइए कि ये जो करारदाद हैं, जो करारदाद पाकिस्तान जिन्हें कहा जाता है, इनके बारे में आपका क्या तसव्वुर है, क्या नज़रिया है? जी शुक्रिया जी प्रोग्राम में मदऊ करने का। आपने बड़ा अच्छा तारुफ दिया और उसमें आपने कुछ मकासद तो उसके बता ही दिए थे। मैं किस तरह देखता हूँ 23 मार्च को, मेरा नज़रिया क्या है, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि जब ये करारदाद पेश की गई और उसके बाद जो कदावर शख्सियात थीं, जिसमें कायद आज़म थे, लियाकत अली ख़ान थे, मैं कुछ के नाम लूँगा जो इसमें थे, मौलवी फजल हक थे, चौधरी खलीकुज़्ज़मा थे, सरदार अब्दुल रब निश्तर थे या सरदार औरंगज़ेब या अब्दुल्ला हारून साहब, जब ये लोग बाहर निकले होंगे और उसके 7 साल जब तक पाकिस्तान नहीं बना था, तो इन्होंने लोगों से क्या कहा होगा? इन्होंने ज़ाहिर लोगों से कहा होगा कि हमने आपको एक नज़रिया दे दिया है, हमने आपको एक डायरेक्शन आपके लिए मुतय्यन कर दी है। अब इस डायरेक्शन के मुताबिक आपको एक ऐसा मुल्क बनाना है जहाँ पे इंसाफ हो, जहाँ पे मजहबी रवादारी हो, जहाँ अक़लियतों के हकूक़ महफूज हों, जहाँ लोग मेहनत पे यकीन करें और जो मुल्क कुरान और सुन्नत के हिसाब से चले और किसी तागूती ताकतों की डिक्टेशन न ले। तो अब जब ये हम देख रहे हैं कि तीसरी जनरेशन भी शऊर की हद तक पहुँच चुकी है, तो अब हमें ये मुहासबा करने की ज़रूरत है कि क्या हम उन्हीं जो उनके ख़यालात थे, क्या इस मुल्क को उसके हिसाब से तश्कील दिया गया? और आज हम इसको जिस स्टेज पे देख रहे हैं, क्या ये वही एक अल्टीमेट स्टेज और इंतहा थी जिसका ख्वाब उन्होंने देखा था? अब जो तीसरी जनरेशन का मैंने जिक्र किया है, क्या वो जनरेशन इस अपनी सलाहियतों के साथ इस मुल्क में ही काम कर रही है या ग्रीनर पैस्चर के लिए वो इसको छोड़ छोड़ के जा रही है? तो मेरे ख्याल में इस नज़रिए को हर जब भी ये दिन आता है तो हमें उन कायदीन की जो सोच थी, उनका नज़रिया, उनकी जो तड़प थी, उसके हिसाब से इस दिन को डिस्कस करना चाहिए
چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں، وہ اپنی کیبنٹ کو ان سب چیزوں کا ایک بار پھر احساس دلائیں کہ ان قائدین کا کیا نظریہ تھا. اسپیکر اسمبلی جو ہیں وہ اپنے ممبران کو بتائیں، وائس چانسلرز یونیورسٹیز میں بتائیں، اساتذہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں، فوجی سربراہان اپنی فوج میں لوگوں کو یہی چیز بتائیں. غرض ہے کہ پورے معاشرے میں ہر جگہ یہی بات ڈسکس ہو کہ آج ہم جس سٹیج پہ کھڑے ہیں کیا یہ وہی ہے نظریہ جو دیا گیا تھا اس دن. تو میں اس نظریہ پاکستان کو اس تناظر میں اور اس طرح دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. ایڈمنسٹریٹر جاوید اقبال صاحب، قرارداد پاکستان وہ اس وقت پیش کی گئی جب پاکستان کا پیش کیا گیا اور پاکستان ایک مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہونا چاہیے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر قرارداد مقاصد بھی پیش کی گئی جس میں بتایا گیا کہ یہ ملک کیسے چلے گا. اور دیکھیں تو دونوں ہی ایک دوسرے کی ایکسٹینشن، قرارداد مقاصد قرارداد پاکستان کی ایکسٹینشن معلوم ہوتا ہے. ہم نے یہ عہد کیا اول دن بھی اور اس کے بعد بھی کہ ہم خود مختار رہیں گے، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. آج ہم خود مختار ہیں، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہم ایک امہ کا جو تصور ہے اس کو کس حد تک ہم نے خود ایڈاپٹ کیا اور دنیا میں وہ امت کا تصور ہمیں نظر آتا ہے؟ جی بہت شکریہ مسعود رضا صاحب. میں آپ کے چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 23 مارچ کی مناسبت سے اتنا اہم پروگرام منعقد کیا. میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اور بلکہ جو ہمارے ہم اثر ہیں ان کو بھی یہ یاد دہانی کرواتے رہیں کہ پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا، اور جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان ایک قوم اور پھر اس سے آگے ایک امہ. میں اس سلسلے میں ایک مختار مسعود صاحب ایک بہت مشہور ہمارے بیوروکریٹ ہو گزرے ہیں، اور ان کی کتاب آواز دوست ہے. ان کا خاصہ یہ تھا کہ انہوں نے مینار پاکستان کی کنسٹرکشن کی پلاننگ اور ڈیزائننگ اور اس کے پروجیکٹ کو مانیٹر کیا. تو وہ اپنی کتاب میں اس پورے تجربے کا احاطہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی میں جب بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا مینار پاکستان کو تو ایک طرف بادشاہی مسجد تھی اور بیچ میں فرنگیوں کا پڑاؤ اور پھر رنجیت سنگھ کا بنایا ہوا گردوارہ. تو اس دوران انہوں نے کہا کہ 3 صدیاں تھیں. بیسیکلی وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ مسلمان جب بر صغیر میں آئے اور اپنے اقتدار کے عروج پہ پہنچ گئے اور پھر ان کا کیسے زوال ہوا، کہ کیسے وہ فرنگیوں نے آ کے قبضہ کیا اور پھر سکھوں کا آنا اور کیسی کشمکش کے بعد پھر یہ مینار پاکستان بنا. تو انہوں نے کہا کہ اس کے درمیان میں 3 صدیوں کا پڑاؤ تھا، اور میں ان کا ماتم کر رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ 3 صدیوں میں مسلمان کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے اور اب دوبارہ یہ آزادی ملی. تو کہنے لگے، لکھتے ہیں کہ مسجد کے مینار نے جھک کر میرے کان میں راز کی بات کہہ دی. بڑے مزے کی بات ہے یہ، سنیے گا ذرا. جی کہتے ہیں کہ جب مینار نے کہا کہ جب مسجدیں بے رونق اور مدرسے بے چراغ ہو جائیں، جہاد کی جگہ جمود اور حق کی جگہ حکایت کو مل جائے، ملک کے بجائے مفاد اور ملت کے بجائے مصلحت عزیز ہو جائے، واہ، اور جب مسلمانوں کو موت سے خوف آئے، جب مسلمانوں کو موت سے خوف آئے اور زندگی سے محبت ہو جائے تو صدیاں یوں ہی گم ہو جائے کرتی. واہ واہ، کیا خوبصورت بات انہوں نے لکھی. واہ، 3 صدیوں کا ماتم. بے شک. تو آپ جی مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں ابھی ہمیں وہ سفر ابھی دوبارہ طے کرنا ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور اگر ہم مضبوط نہیں ہوں گے تو پھر ہم مسلم امہ کی جو ہے رہنمائی کا جو علم ہے وہ کس طرح تھام سکیں گے. ٹھیک. اچھا، عیسیٰ نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. عیسیٰ صاحب ابھی بڑی خوبصورت گفتگو کی شاہد الوی صاحب نے اور محترم جناب جاوید اقبال صاحب نے. آپ بتائیں کہ آپ کا تعلق نوجوان نسل سے ہے، نوجوان نسل تک قرارداد پاکستان کس طرح پہنچی، آپ اسے کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ قوموں کی زندگی میں جو عرصہ ہم گزار آئے ہیں، 86 سال ہو چکے ہیں، 86-87 سال. 1940 میں جب پاکستان کے لیے یہ قرارداد منظور ہوئی، ہم نے ظاہر ہے کہ وہ زمانہ دیکھا نہیں، لیکن جب ہم نے اس کو پڑھا، اپنے بڑوں سے اس کو سنا، تو آج بھی ہم اس حدت اور حرارت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ جو جذبہ تھا جس میں ایک نئے ملک، ایک آزاد مملکت، ایک ایسی ریاست کے جہاں پر ہم اپنی امنگوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں، ایک لینڈ آف اپرچونٹیز ہمارے لیے بنانے کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا. اور یقیناً اس وقت سے لے کر آج تک ہم نے ایک بڑا سفر طے کیا ہے، لیکن ابھی ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، اور ہماری جو امپرفیکشن ہے اس میں بھی بہت ساری خوبصورتیاں موجود ہیں. ہم نے ابھی
ایک بڑا طویل سفر ہے جو طے کرنا ہے. ہمارے ہاں جو حکمرانی کا سٹائل ہے ہم نے اس کے اوپر شاید ابھی بہت سے زینے طے کرنے ہیں. ہمارا جو گورننس ماڈل ہے ہم نے اس کے اوپر بہت سے زینے طے کرنے ہیں. لیکن جب آپ قوموں کی زندگی کی بات کرتے ہیں تو 80 86 سال 87 سال یہ کوئی بہت بڑا وقت نہیں ہوتا. یہ تو پلک جھپکتے گزر جاتا ہے. کئی صدیاں گزر جاتی ہیں سویلائزیشنز کو اپنا رنگ جمانے میں. ہم نے 86 سال میں جو اچیو کیا ہے کہ آج ہم اپنے دفاع کے حوالے سے خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم سے 5-6 گنا بڑا دشمن ہمارے در پہ ہے. ہماری جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے در پہ ہے، ہماری آزادی کے در پہ ہے. کہ جب 12 دسمبر 2021 کو پڑوسی ملک بھارت کا وزیر دفاع راجناتھ سنگھ دلی میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ یہ جو لکشمن ریکھا ہے ہم اس کو مٹا دیں گے، پاکستان کا بننا ایک اتہاسک غلطی تھی، تو یقیناً یہ ہماری ریزیلینس ہے ایز اے قوم، مکمل قوم کے طور پر، کہ جب انڈیا ایک واضح اور کھلے مقاصد کے باوجود کامیاب نہیں ہوتا. ہیونگ سیڈ دیٹ، ہماری امپرفیکشنز بھی ہیں، ہمارے ہاں مسائل بھی ہیں. آزادی کی قدر جو ہے وہ یقیناً اگر پوچھنی ہے تو اس وقت غزہ میں برستے بموں کے نیچے فاسفورس کی جو بارود کی جو سمیل ہے، جو کیمیکل ویپنز کا استعمال ہے، جو جینوسائیڈ ان کی ہو رہی ہے، وہاں کے لوگوں سے پوچھیں. آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو پھر کشمیر میں موجود جو مسلمان ہیں جن کو عید پر نماز کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا تھا، آپ ان کے بارے میں سوچیں. آپ ان کے بارے میں سوچیں کہ جو انڈیا جیسے بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار ملک، وہاں پر بسنے والے کروڑوں مسلمان، پاکستان سے زائد آبادی میں بسنے والے مسلمان انڈیا میں، باوجود اس کے کہ تمام تر جو ہے وہ صلاحیتیں ان میں موجود ہیں، لیکن ان کو وہ اپرچونٹی نہیں ملتی. آج آپ بلینئرز کی لسٹ اٹھائیں انڈیا میں تو آپ کو 2 کم از کم ایسی جو ہے وہ ایتھنیٹسٹیز اور ایسی مذاہب ملیں گے، یا ان کے ہاں اپنی ایک سب کاسٹ ملے گی جو وہاں پر جن کو شودر کہا جاتا ہے، یا پھر مسلمان ہے کہ اتنا بڑا ملک 1.5 ارب کی آبادی کا ملک وہ اپنے لوگوں کو ایکول اپرچونٹی نہیں فراہم کر سکے کہ آپ کو وہاں پر بلینئرز مسلمان نہیں ملتے. کیا وہ صلاحیت میں کم ہے؟ تو آج ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ ایک موقع بھی موجود ہے اور ایک ایسا وقت بھی ہے کہ جہاں پر ہمیں کچھ مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہے. ہماری جو سیاست ہے، سیاسی لڑائی ہے، جب وہ قومیت اور ریاست کے مفاد پر غلبہ پا جاتی ہے ہم نے اس کو سولو کرنا ہے، اور جو حق حکمرانی ہے وہ یقیناً عوام کو پہنچانا ہے. بالکل ٹھیک. ارماشد صاحب آپ فرمائیے گا کہ اس وقت پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا، معاشی چیلنج سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے، توانائی کے بحران کا چیلنج ہے، کئی چیلنجز ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کی سرحدوں پر جو جنگیں ہو رہی ہیں، اس وقت ہم افغانستان میں اس کے ساتھ ایک فل اسکیل وار میں ہیں اس وقت، اور وہ ملک جس کو ہم نے ہر لمحہ سپورٹ کیا، ہم نے اس کی مدد کی، ہم نے ہر طرح سے اس کا خیال رکھا، وہاں سے آج ہمارے اوپر دراندازی ہو رہی ہے. تو امہ کا جو تصور ہمارے پاس تھا وہ تو ہمیں بہت زائل ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر امہ ہی ہوتی تو پھر افغانستان سے وہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا جو آج ہو رہا ہے اور جس کا جواب ہم دے رہے ہیں. تو سر پاکستان نے وہاں اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈی، اور پاکستان کا جو یہ سفر رہا، اس سفر کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ یہ سفر ہم نے اندھیروں میں سفر کیا یا ہمارا سفر درست تھا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ ایک مختصر سی بریک لینی ہے سر، پھر اس کے بعد میں آپ سے جواب دیتا ہوں. ویلکم بیک. جی ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد علوی صاحب، یہ فرمائیے کہ افغانستان کے ساتھ اس وقت ہم جنگ کی صورتحال میں ہیں، تو اس جنگ میں ہم جو پہلے ہمارا کردار رہا افغانستان کے ساتھ وہ درست تھا، یا جو آج کردار ہم ادا کر رہے ہیں یہ درست ہے؟ جی میں اس پہ بتاتا ہوں، لیکن ہم بہت جلدی ہم نے نظریہ پاکستان اور 23 مارچ سے ہم جمپ لے کے اب 2026 میں آ گئے ہیں. اب عیسیٰ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں نے اور جاوید صاحب ہم دونوں نے انڈیا میں سرو کیا ہوا ہے. وہاں پہ ہم نے جب مسلمانوں کا حال دیکھا ہوا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر نوجوان کو وہاں لے کے جاؤں اور انہیں کہوں کہ وہاں 2-3 مہینے رہیں، اور پھر ان کو اس پاکستان کی صحیح معنوں میں قدر آئے گی. جی سر. اور کیونکہ یہاں سے تو بیٹھ کے ہم اندازے لگاتے ہیں، لیکن سینگ از بلیونگ. اب ناؤ کمنگ بیک ٹو آپ کا جو افغانستان والا سوال تھا، دیکھیں
ہم نے افغانستان کے ساتھ ہمارا جو ایک سفر ہے وہ اس سفر میں دیکھیں تو افغانستان کو بیسکلی پرابلم ہمارے ساتھ ایک ہی رہی ہے فنڈامنٹل، جو کہ ڈورینڈ لائن کی تھی. باقی تو ہم نے ہر موقع پہ ان کی مدد کی ہے. مطلب ہر کوئی بچہ پاکستان میں جانتا ہے. میرے خیال میں یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا یا ان کی ہمارے پہ ڈپینڈنسی کیسی ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ چاہ بہار سے اگر ایک ٹرک افغانستان کے لیے گزرے گا تو چمن سے اس کے مقابلے میں 4000 گزرتے ہیں. یعنی کہ یہ والیوم اور یہ لیول ہے ان کی ڈپینڈنس کا یا ہماری اسسٹنس کا. اب یاد رکھیں سر ابھی میرے آپ ایک کو دوست فیڈ ہیں، بیک تو نہیں آ رہا وہ آواز کا؟ پاکستان میں مجھے تو لگ رہا نہیں ہے لیکن ہے آپ کو پاکستانی، وہ افغانستان سے ہو کر آئے، 3-4 دن رہ کر آئے. ٹھیک. ان کے بڑے ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے ان کا رابطہ رہا جس میں سے زیادہ تر ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے تھے. کہتے ہیں ان کا جو نظریہ ہے پاکستان کے بارے میں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے ان لوگوں سے جو اقلیت میں ہیں، چاہے وہ طالبان کی لیڈرشپ ہو، اور لیڈرشپ کا بھی ایک سیکشن میں کہوں گا، یا وہ لوگ جو کہ ان 20 سالوں میں جو پروپیگنڈا کے اثر آتے رہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ساری کیبل بھی انڈیا کی ہی افغانستان میں چل رہی ہوتی ہے، سو اس سے ان کا انفلوئنس ہے. تو سر باقی ان لوگوں کا جو نظریہ تھا پاکستان کے بارے میں، جس طرح وہ پاکستان کو دوست اور محسن مانگتے ہیں، تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یعنی کہ ہمیں افغانی اور طالبان ان کو سیپریٹ ہو کے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک دو بالکل ڈفرینٹ اینٹیٹیز ہیں. اب جیسے کہ میں نے بتایا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل سر. جی، تو میں نے جیسے بتایا کہ بیسک ایشو جس کو انہوں نے بڑا بنایا اور پھر اس کے بعد اپنے مفادات انہوں نے اس ایشو کے اوپر حاصل کرنے شروع کیا، بیکاز دشمن تو بہت ہیں ہمارے جن کو ایک فرٹائل گراؤنڈ چاہیے تھی ہمارے پڑوس میں. پھر انہوں نے وہ انوائرمنٹ کنڈیوسو ان کو وہ فراہم کی اپنے بالکل ایک نیرو اور ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے. یہ نہیں سوچا کہ جب پچھلی بار بھی طالبان کی گورنمنٹ تھی تو پاکستان نے ساری دنیا کی دشمنی مول کے لیے ان کے لیے ہم نے کنوینسی کی ہر جگہ پہ. ابھی بھی جب طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، تو پاکستانی تھا جو ان کے لیے سب کو اپیل کر رہا تھا اور سب سے کہہ رہا تھا کہ دس از اے ٹائم کہ افغانیوں کو اکوموڈیٹ کریں ورلڈ آرڈر کے اندر. لیکن وہ یہ سب باتیں یکسر بھول چکے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد اور اب ہم نے ان کو ایک آفر کی تھی کہ ٹی ٹی پی بے شک آپ کی جنگ کی ساتھی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو آپ ایک لائسنس ٹو کل فراہم کر دیں. پھر ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو آئی ایس کے یہاں پر ہے یا کچھ اور آرگنائزیشن ہیں، یا تو طالبان ہمیں کھل کے کہیں کہ ہمارا ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، سو لیٹس میک اے میکنزم. آپ آئیں ہمارے ساتھ، بے شک ایران آئے، چائنا کی سپورٹ لیں، جس کی بھی لیں، اور ہم مل کے اس ایشو کو ریزالو کرتے ہیں. لیکن وہ اس ایشو کو ریزالو نہیں کرنا چاہ رہے، وہ اس کو ایک پریشر پوائنٹ کی طرح رکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے کہتے ہوئے کوئی اتنا یہ اچھا تو نہیں لگ رہا کہ افغانستان کی اس لیڈرشپ کی حیثیت پاکستان کے آگے اگر ایک نان سٹیٹ ایکٹر سے زیادہ نہیں ہے. اب جب بھی مقابلہ ہوتا ہے سٹیٹ اور نان سٹیٹ کا، تو سٹیٹ آلویز پریویل. یہ ایک یاد رکھیں ایک جنرل پرنسپل ہے جس پہ بہت عرصے سے دنیا چل رہی ہے. سو ان کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ ہمیں اس لیول پر لے کر آئیں گے تو الٹیمیٹلی نقصان ان کا ہوگا. آپ مجھے بتائیں، کیا اسرائیلیوں نے آج تک کوئی افغان مہاجرین رکھے، کوئی ان کی ہیلپ کی؟ کیا کسی اور ملک نے یہ کیا جو پاکستان نے کیا؟ کیا ان لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہماری برادریاں کیسی ہیں، ہمارے ریلیشن شپ کیسے ہیں؟ تو اگر اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوگا تو پھر پاکستان نے کہا کہ ناٹ اے بزنس ایز یوزول. اب افغانستان میں جو تکلیف ہو رہی ہے نا زیادہ، وہ اس چیز کی ہو رہی ہے کہ بزنس ایز یوزول نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سے دیکھا تھا کہ پاکستان نے ان کو سمجھایا لیکن بزنس ایز یوزول چلتا رہا. یہ پہلی بار لیڈرشپ ایسی آئی کہ جس نے کہا یہ نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں خوشائن چیز یہ ہے کہ ابھی اس جو ایک چل رہا تھا ایک محاذ، اس پہ پاکستان نے اس پہ بھی ایک پاز دیا ہے ان کو کہ اس چیز کو سمجھ آئیں، کوورٹلی یا اوورٹلی ہمارے ساتھ اس انڈرسٹینڈنگ پہ آ جائیں کہ یہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ نہیں کریں گے. بٹ میں آپ کو یہ ضرور آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ نہ کیا تو پاکستان جو ہے وہ جیسے میں نے کہا تھا بزنس ایز یوزول نہیں ہے. پاکستان اس چیز کو ضرور پائے تکمیل تک پہنچائے گا. اس کا دیکھیں امت مسلمہ سے اس کو یا بگر ایشو سے اس کو کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ ایک گروپ کے بڑے نیرو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. وہ گروپ سارے ملک کو ریپرزینٹ بھی نہیں کرتا. ایٹ لیسٹ وہ ان کے جو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے افغانیوں کا اس کو بالکل ریپرزینٹ نہیں کرتا. تو اس کو اس بگر کانٹیکسٹ میں بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں ایک اور چیز بھی کلیئر کر دوں ٹارگیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ میں نے ایئر فورس میں یہ دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی ٹارگیٹنگ کا ایشو آتا ہے, کیونکہ ہم نے بہت زیادہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز بھی کیے تھے, ہر ٹارگیٹ کو چیف آف دی ایئر اسٹاف خود دیکھتے ہیں. اس کو دیکھتے ہیں, اس کی ویسینٹی کو دیکھتے ہیں, ان کو ذرا بھی شک ہوتا ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اکثر ہوا تھا کہ 10 ٹارگیٹ ان کے سامنے آئے, 8 انہوں نے ریجیکٹ کر دیے, اور یہ بھی وہ 8-10 ٹارگیٹ ہوتے تھے جس کو پہلے کلیئر کیا جاتا تھا کہ اس سے کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے. تو ایک غلط قسم کا پروپیگنڈا جو ایکچولی انڈیا سے سٹارٹ ہوا ہے اس کو اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان نے وہاں پہ سویلینز کو ٹارگیٹ کیا ہے. میں اس کی بڑی سختی سے تردید کرتا ہوں کیونکہ میں اس کا وٹنس ہوں کہ یہ ٹارگیٹنگ کیسے ہوتی ہے. ہم امریکہ کی طرح ٹارگیٹنگ نہیں کر رہے ہیں. امریکہ ایک سافٹ ویئر کلاڈیا کو یوز کر رہا ہے ایران میں, جو کہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے, اور اس سافٹ ویئر کیونکہ ٹارگیٹس بہت زیادہ ہیں, اس سافٹ ویئر کو یوز کرنے کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کتنے کولیٹرل ڈیمیج ہو رہے ہیں. اور پہلا ٹارگیٹ ہی اسکول کی بچیاں اور ٹیچرز تھیں جن میں سے 180 کی شہادت ہوئی تھی. سو پاکستان کا کیس اس میں ڈفرینٹ ہے. ٹھیک, شکریہ. ایڈمرل صاحب آپ فرمائیں کہ افغان رجیم جسے ابھی نے کہا کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ان کی سے زیادہ پاکستان کی سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, پیچھے تو بھارت ہے, اور یہ جس پروپیگنڈے کا ذکر کیا یہ بھی بھارت سے ہو رہا ہے. تو ہم افغانستان میں لڑ رہے ہیں لیکن بھارت کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. مئی 25 کے بعد وہ براہ راست ہم سے جنگ لڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کو کسی طرح سے بھارت کی سرزمین پہ جانا چاہیے. جی مسعود رضا صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. یہ آپ نے بہت ایک گہرا سوال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخ کا پڑھنا بہت ضروری ہے. جو سوشل سائنسز جس کو ہم کہتے ہیں, سماجیات, افغانستان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کبھی بھی ایک وہ جو ایک ان کے امیر ہوتے تھے, امیر عبداللہ خان, اس کے بعد سے وہ ایک فنکشننگ ریاست تھی. اس کے بعد سے آہستہ آہستہ جب ان کا ڈاؤن فال ہوا تو وہ ایک وار اکانومی کی شکل میں آ گیا. یہ مطلب حکومت نہیں رہی, یہ ایک معاشرہ نہیں رہا, بلکہ ایک ایسے ٹرائبل وار لارڈز کے ایک جتھے رہ گئے کہ جو جنگ کو ہی اپنی معیشت انہوں نے بنا لیا. وہ جتنا زیادہ کیوس وہاں پہ ہوتا ہے اتنا زیادہ ان کو اس کو پیسے بنانے کی اپارچونیٹی ہوتی ہے فرام ون ایکٹر یا کسی دوسری سائڈ سے یا تیسری سائڈ سے. تو اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ اور ان کی ایک طرح سے ہم تو ایک امہ کا تصور اور بہت ایک اچھا سمجھتے ہیں کہ, لیکن جب پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے کہ جب یہ بر صغیر میں ایک مسلم تشخص قائم ہوا اور ایک آزادی کا ایک تصور آیا, تو آپ تاریخ کے اگر اوراق آپ پلٹیں تو آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ملے گا کہ اس وقت بر صغیر کے مسلمانوں نے افغانستان کی طرف ہجرت کی تھی. مطلب ایک کال دی گئی اس وقت کے اکابرین نے کہ چلے افغانستان چلیں. تو ایک بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ دلی سے اور ادھر لاہور سے ہوتے ہوئے وہ افغانستان گئے, اور ان کو وہاں پہ ان کے سو کالڈ جو مسلم برادران نے اتنا بری طریقے سے ٹریٹ کیا کہ وہ کچھ 15-20 دنوں میں ڈس الوژن ہو گئے اور وہ واپس آ گئے. تو مطلب یہ آپ سمجھیں کہ انہوں نے ان کے دل میں جو ہے, افغانیوں کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں مسلم امہ کی, اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے بر صغیر کو ایک مطلب دوسری نظر سے ہی دیکھا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہندو کش جو پہاڑوں کا سلسلہ ہے کہ جو افغانستان کو اور ہمیں یعنی بر صغیر کو اور پاکستان کو, موجودہ پاکستان کو علیحدہ کرتا ہے, تو اس کا ہندو کش کا نام دیکھیں کہ کیا پڑا, کہ یعنی وہ وہاں سے انویژنز ہوتی رہیں یہاں پہ. تو ایک ان کی میرے خیال میں ان کے بیک گراؤنڈ میں ان کے ایک یہ چیز موجود ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ہمارے دشمن, ہمارے دوست اس طرح سے کبھی نہیں ہو سکتے. ان کا کلیم بھی رہا ہے ہمارے ایک بڑے صوبے پہ, وہ ہمارا جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور میرے خیال میں سماجیات میں ہی اس کا حل ہے کہ کسی طریقے سے چلے. کائنیٹک ایکشن تو ضروری ہوتا ہے جب پانی سر سے گزر جائے, اور اب یہ پاکستان نے کر کے دکھایا بھی, لیکن یہ سوشل سائنسز کے تھرو اور ان کی تاریخ اور جغرافی, اور ہمیں ایک ہول آف دی نیشن اپروچ کے ساتھ ان کو انگیج کرنا پڑے گا. کیونکہ جب تک یہ ایکسپلائٹ ہوتے رہیں گے انڈیا کے ہاتھوں اور اسرائیل کے ہاتھوں, اور تب تک یہ ہمیں جب تک ہم ان سے ڈائریکٹلی انگیج نہیں ہوں گے
اس لیول پہ جب کائنیٹک ایکشنز ختم ہو جائیں اور نان کائنیٹک ایکشنز کی بات آئے جی تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ کچھ سالوں میں بھی حل نہیں ہونے والا, ہو سکتا ہے اس میں کافی لگ جائیں, لیکن کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے پڑوسی تو نہیں بدل سکتے, جغرافیہ نہیں تبدیل کر سکتے. تو میرے خیال میں اس طرف بھی ایک ہمیں بالکل پورا ایک آپریشن لانچ ہونا چاہیے. ٹھیک, ایک مختصر سی بریک لینی ہے سر, پھر اس کے بعد میں آپ سے جواب لیتا ہوں. ویلکم بیک. اب کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو ذرا جلدی جلدی آگے بڑھنا ہوتا ہے. عیسیٰ صاحب, میں افغانستان سے اب مڈل ایسٹ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ بہت کلوزلی واچ کر رہے ہیں تمام معاملات کو, اس پوری جنگ کو. پاکستان کے لیے آج ایک اور مشکل مرحلہ ہے جب یہ جنگ ایسی نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ ایک دوسرے کی تیل تنصیبات پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب عرب ممالک جو ہیں ان کا آج بلکہ 2 دن پہلے جو ایک اجلاس ہوا اور انہوں نے کہا کہ جی اس طرح کے حملے بند ہونے چاہیے. سعودی عرب نے کہا کہ اس طرح کے حملے ہوں گے تو ہم بھی حملے کا حق رکھتے ہیں. اب پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے, تو پاکستان اس میں کیسے اپنے آپ کو جو ہے اس جنگ سے بچائے بھی اور ایک میڈیٹر کا کردار اس کا ہو, یہ کیسے ممکن ہوگا پاکستان کے لیے؟ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس کی کبھی بھی خارجہ پالیسی یہ نہیں رہی کہ ہماری جنگ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہو, اور خاص طور پر اسلامی ممالک کے ساتھ. تو یہ پاکستان کے لیے تو بڑی مشکل صورتحال ہے. اگر آپ مجھے الاؤ کریں کہ کوئک کامنٹ آن افغانستان فرسٹ, اور پھر میں ایران والے معاملے پر آتا ہوں. افغانستان کے حوالے سے دیکھیں, میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے اس نے بہتر طریقے سے سینسٹائز نہیں کیا. ہمارے ہاں ابھی بھی یہ ڈیبیٹ موجود ہے کہ افغانستان کے اوپر حملے نہیں ہونے چاہیے, صرف بات چیت ہونی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف حملے ہونے چاہیے, اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حملے بھی ہونے چاہیے اور بات چیت بھی. دیکھیں, بنیادی سوال جو ہے جو پاکستان کے ہر شہری تک پہنچنا ضروری ہے کہ جو لوگ پاکستان میں آ کر افغانستان سے حملہ کرتے ہیں ان کے پاس نائٹ ویژن گوگلز کہاں سے آتے ہیں؟ جو لوگ پاکستان میں آ کر حملہ کرتے ہیں ان کے پاس M16 گن کہاں سے آتی ہے؟ ان کے پاس تھرمل سینسرز کہاں سے آتے ہیں؟ ان کے پاس کئی 100 کلومیٹر تک کمیونیکیشن کے لیے وائرلیس ڈیوائسز کہاں سے آتے ہیں؟ ان کو ڈرونز کون فراہم کرتا ہے؟ اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو آپ کو you have to hit them hard and teach them a lesson. They cannot act like as a proxy of our eastern neighbor. ہمارے مشرقی پڑوسی کی پراکسی بن کر پاکستان کے خلاف اگر حملہ کریں گے اور احسان فراموشی کا جو آخری حد ہے اس کو پار کریں گے, پاکستان کے تمام تر میزبانی جو ہے اس کو بھلا کر پاکستان کے ساتھ یہ کریں گے, تو پیشنس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. ناؤ کمنگ ٹو ایران اینڈ مڈل ایسٹ, دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی سینسٹیو موڈ ہے اور یہ ٹیسٹ ہے پاکستان کی ریاست کا اور ریاست کی لیڈرشپ میں ہیلم آف افیئرز پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا کہ وہ اس وقت اپنے گڈ ڈپلومیٹک آفیسز کو کیسے استعمال کرتے ہیں کہ اس جنگ میں فریق بنے بغیر ایک انٹرلوکیوٹر کا, ایک میڈیٹر کا, ایک ثالث کا کردار ادا کریں. پاکستان کی ایک لانگ سٹینڈنگ ہسٹری ہے عرب نیشنز کے ساتھ, اور پاکستان کی ایک لانگ سٹینڈنگ ہسٹری ہے ہمارے ویسٹرن نیبر ایران کے ساتھ, جس کے ساتھ ہمارا 959 کلومیٹرز کا بارڈر, شیئرڈ بارڈر ہے. ہمارے بارڈر کراسنگز موجود ہیں, ہماری بارڈر مارکیٹس موجود ہیں, ہمارے یہاں ریلیجیس ٹورزم ہوتا ہے, لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں, لوگوں کا آنا جانا ہے, جس میں مزید اضافے کی بھی ضرورت ہے. تو کیا پاکستان نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو اپنے اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے رائٹ فرام دا ٹاپ, آئی ایم شیور کہ مجتبیٰ خامنائی جو ہے ان کے ساتھ بھی پاکستان کے جو تعلقات رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ملاقاتیں ایسی رہی ہوں گی. اگرچہ ایران میں جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, اس کے باوجود پاکستان کے پاسداران انقلاب کے ساتھ بھی, اس میں اہم عہدوں پر موجود لوگوں کے ساتھ بھی, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اس سائڈ کے اوپر بھی پاکستان کے ایسے تعلقات ہیں کہ اس کو ایک خطے کی جنگ میں تبدیل ہونے کے بجائے تمام نیبرنگ کنٹریز کو ہم آواز ہو کر, یک آواز ہو کر کال آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس خطے تک, ایران تک جنگ لانے والا اگریسر کون ہے. امریکہ اور اسرائیل کو کال آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے یہ جو حملہ کیا اور اس خطے کو جنگ کی آگ میں دھکیلا ہے, اور ان ممالک میں ان کے اڈوں کو استعمال کیا گیا ہے ایران کے خلاف, اور ایک طریقے سے اس کو چارہ بنایا گیا ہے کہ ایران جوابی حملہ ان اڈوں پر کرے اور پھر اس بنیاد کے اوپر مسلم دنیا میں جنگ چھڑ جائے. اور یہ سمجھ بوجھ دینے کی نہ صرف پاکستان صلاحیت رکھتا ہے بلکہ پاکستان being a potent nuclear power, the only nuclear power in the Muslim world, پاکستان میرا خیال ہے کہ اس میں
ہمیں سب کو یہ امید ہے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس حوالے سے بہت تحمل کے ساتھ، بہت بردباری کے ساتھ، بہت سمجھداری کے ساتھ، بہت دور اندیشی کے ساتھ اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انسٹیڈ آف بینگ اے پلیئر، پاکستان جو ہے وہ اس میں ایک ایسا کردار ادا کرے گا کہ جہاں وہ کسی کا بھی ساتھ نہ دے رہا ہو بلکہ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے اپنی سفارتی اور سیاسی کوششیں کر رہا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ ارمان شاہ صاحب، آپ بھی بتائیں کہ ایسی صورتحال میں پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان پر یقینی طور پر دباؤ، اور شاید اب جو جس موڑ پر یہ سارے معاملہ آ گیا ہے، پاکستان پر اور دباؤ ہوگا کہ وہ کسی طرح سے اس جنگ کا حصہ بنے۔ جی، بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے۔ جب سچویشن بہت کمپلیکیٹڈ ہو جائے اور اس کا کوئی حل نہ نکل رہا ہو تو اس کے لیے بھی کچھ اصول ہیں۔ جیسے مجھے یاد ہے ہم جب 16 اڑانا سیکھ رہے تھے اور ریڈار پکچر بڑی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی تھی اور دشمن ادھر سے بھی نظر آ رہا ہے اور بہت کچھ، تو ہمیں ایک چیز سکھائی جاتی تھی، گیٹ بیک ٹو بیسکس، ہائٹ، اسپیڈ، رینج، ان 3 چیزوں پر آنا شروع ہو جائیں اور اس سے دوبارہ آگے جائیں۔ تو حل ہے گیٹ بیک ٹو بیسک۔ اب بیسک کیا ہے؟ دیکھیں، آپ اس سارے معاملے کو انصاف اصول کے حساب سے دیکھیے۔ آپ دیکھیں کہ ایگریسر کون ہے اور کس کے اوپر ایگریشن کی گئی ہے۔ جب آپ اب پھر 23 مارچ کی طرف آ جائیں کہ 23 مارچ کے قائدین جو تھے وہ کس چیز پہ بلیو کرتے تھے، کس قسم کا ملک انہوں نے کہا تھا بنائیں، جو کیونکہ ہم اگر بنیادی اصولوں پہ چلیں گے تو بنیادی اصولوں کو لے کے چلنا اور ان پہ کھڑا ہونا بھی آسان ہوتا ہے۔ اگر ہم رائٹ لیفٹ سلپ ہوتے رہیں گے تو ان چیزوں سے نقصان ہوگا کہ ان پہ فیوچر میں ان کو قائم رکھنا بھی مشکل ہوگا، اس کو جسٹیفائی کرنا بھی اپنے ملک میں مشکل ہو جائے گا اور اس سے ساکھ ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے میرا نظریہ تو یہ ہے کہ جیسے ابھی بہت ہی اس کو خوبصورت طریقے سے عیسیٰ صاحب نے بتایا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پریزرو کرنا چاہیے۔ وہ نیشنل انٹرسٹ کو ہی پریزرو کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم جو ہماری اساس ہے، بیسکس، ان اصولوں کو پکڑ کے ان کے حساب سے ہم نیگوشیٹ کریں اور لوگوں کو سمجھائیں تو میرے خیال میں ہم بڑا اچھا ایک نیوٹرل رول ادا کر سکتے ہیں اور اپنی لمیٹیشنز ہم بتا سکتے ہیں دوسرے ملکوں کو۔ دیکھیں، جب جیسے یمن کی وار تھی تو ہم پارلیمنٹ کے پاس گئے اور پارلیمنٹ نے اس میں ڈیسیژن دیا۔ بے شک اس سے کچھ لوگوں کو ناراضگی ہوئی ملکوں کو، بٹ دیٹ واز اے ڈیسیژن، جمہور کا ایک فیصلہ تھا۔ تو اسی طرح جو اس ملک کا ایک آپ کو ایک جرنل فیلنگ اور فیصلہ نظر آ رہا ہے۔ آج ہم ایک معاہدے میں ہیں۔ جی دوبارہ بتائیے۔ اس وقت ہم سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں نہیں تھے، لیکن آج ہم اس معاہدے اسی معاہدے کے تحت، ایک سیکنڈ، اس معاہدے کے بعد ہم نے 2 چھوٹی سی جھڑپیں اور جنگیں بھی کی ہیں۔ ایک انڈیا کے ساتھ کی تھی جب ہم پہ میزائل برس رہے تھے اور نیوکلیئر وار ہونے کا خدشہ تھا، اور ایک ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی ابھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس جنگوں میں بھی دیکھ لیجئے کہ اس جنگوں کے لیے کتنی سپورٹ آئی، اس کے لیے زبانی سپورٹ بھی کتنی آئی، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ تو ہمیں تھوڑا سا تو اپنا جو ایک آنر ہے، اپنا ایک وقار ہے اور اپنا جو سٹانس ہے اس کو لے کے ہمیں چلنا چاہیے۔ میں تو اسی لائن پہ سوچتا ہوں اور یہی میرے خیال میں ایک مناسب عمل بھی ہے۔ ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید۔ ویلکم بیک۔ اب پروگرام میں وقت ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ 23 مارچ کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کی، بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی اور بڑے اچھی مدلل گفتگو ہوئی، جس میں جب ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد علوی صاحب نے کہا کہ گیٹ بیک ٹو بیسک، یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جب آپ کہیں پھنس جائیں کسی معاملے پر، کوئی بہت ہی الجھن والی بات ہو، تو اپنے اصولوں پر واپس آ جائیں۔ اور ہمارے پاس اصول ہیں قرارداد پاکستان کی شکل میں کہ پاکستان کی ریاست کیسی ہونی تھی، کیسی ہونی چاہیے، ہمیں اس طرف نظر کرنی چاہیے۔ ہمارے قیام کا مقصد کیا تھا اور ہمیں کیوں قیام کرنا ہے اور کہاں قیام کرنا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔